बहुत शुक्रिया। हम इब्तिदा करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा आपके आप यकीन कीजिए साहबज़ादा काशिफ़ साहब कि मुझे मैंने जब आपका देखा कि वासिफ़ साहब के बेटे तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मैं खुद इतनी एक्साइटेड थी और मेरा दिल था कि वाक़ई पाकिस्तान बनने पर वासिफ़ साहब की बात हो और उनके बेटे खुद बात करें उनकी ज़बान में, तो क्या ही बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जॉइन किया आज। जी जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी है। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से पहले भी मैं आता रहता हूँ और आज इस कीमती मौके के ऊपर आपने मुझे मदऊ किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके। दादा साहब की तरफ और चाहते हैं कि वो प्लीज़ आप अपनी इजहार ख्याल करें, अपना इल्म जो है हमारे सुनने और देखने वालों के साथ शेयर करें, हमारी नई नस्ल के लिए ऐसे पैगाम दें कि वो तो भी कुछ पता चले कि हम लोगों ने क्या क्या सफ़र किए पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, और आज क्या हम इतना सब कुछ करने के बाद क्या हम वहाँ पे खड़े हैं जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल, क्या उसमें हम जी आपने बजा फरमाया। जज़ाकल्लाह। कायद-ए-आज़म का एक तो आप कहें कि तज्ज़ियाती या जायज़ा लिया अगर जाए तो कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर को तशरीफ़ लाए, 11 सितंबर को तशरीफ़ ले गए और कहाँ से आपने पढ़ा, कब आपने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, ये तो सब बातें हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म ने जो फ़िक्र दी या जो वो फ़िक्र देना चाह रहे थे मुसलमानों को, उस फ़िक्र के ऊपर हम अभी खड़े हैं या नहीं खड़े, और ये फ़िक्र आई कहाँ से और चलती कहाँ से आ रही है। मैं इसके ऊपर थोड़ी-सी मैं रोशनी डालना चाहूँगा, और चूँकि हवाला भी मेरा यही है और गुफ्तगू में मेरे जो रेफ़रेंसेस हैं वो सारे सरकार वाले साहब की बातों से ही हैं। उनका ही कहा हुआ जो है वो हम बाँट रहे हैं आगे। जी। तो कायद-ए-आज़म के बारे में सरकार वाले साहब फरमाया करते थे कि पाकिस्तान को बचाने के लिए इतना इस्लाम काफ़ी है जितना कायद-ए-आज़म के पास था। जी। अब एक हवाला यहाँ पर ये आता है कि पाकिस्तान की खिदमत करने वाले को, जिसने पाकिस्तान की खिदमत की, मुझे तो उसकी आक़िबत के ऊपर कोई शक नहीं है। जिसने मुसलमानों की खिदमत की है, मुझे उसकी आक़िबत के ऊपर कोई शक नहीं। तो मैं कायद-ए-आज़म को अक्सर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ रहमतुल्लाह तआला अलैह भी मैं उनका नाम के साथ लगाता हूँ कि हज़रत कायद-ए-आज़म अला रहमा उनको मैं कहता हूँ। और उनका एक मकाम है बहुत बड़ा। मकाम उनका जो है, आप उनकी पहली अगर वो जो थी 14 अगस्त की 1947 की स्पीच थी जब, जी। उस स्पीच में कायद-ए-आज़म ने कहा कि सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा कि जी हम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया था, और हमें अभी भी मज़ीद कुर्बानी की ज़रूरत है। हमारे दुश्मन चाहते हैं कि ये मुल्क ना रहे, लेकिन ये मुल्क अल्लाह की मेहरबानी से रहेगा, ये उनका था। और इस मुल्क को बनाने के लिए अनथक मेहनत की ज़रूरत है। ये 1947 के अल्फाज थे। और आपने कहा कि आप किस ज़ात से हैं, किस फ़िरके से हैं, किस शनाख्त से हैं, इस बात का ताल्लुक मुमलिकत पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं। यानी कि हर फ़िरका, हर मज़हब, मंदिर वाले, मस्जिद वाले, कलीसाओं वाले, ये सब लोगों का मिलाकर पाकिस्तान है। हमारा जो झंडा है वो अगर हरा है तो हरा वो मुसलमानों की वजह से है, और अगर उसका जो सफ़ेद हिस्सा है तो सफ़ेद हिस्सा है अक़लियतों की वजह से। कि हम लोग जिस तरह से मोतबर इस मुल्क में रहते हैं, दूसरे मज़ाहिब भी जो हैं वो इस मुल्क में मोतबर तरीके से रहें। ये एजेंडा था कायद-ए-आज़म का जिसको वो लेके चलना चाहते। ये जो नज़रिया था ना कि मुसलमानों को क्यों अलहदा वतन चाहिए था, ये नज़रिया ये कोई अभी अल्लामा इकबाल ने कोई नया नहीं दिया था। ये नज़रिया तो 1400 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। कि उस दौर के अंदर एक मदीना अलहदा से बनाना क्यों ज़रूरी था, कि मुसलमानों की अपनी शनाख्त के लिए एक जगह होनी वहाँ पर क्यों ज़रूरी थी। तो ये सरकार दो आलम ने वहाँ पे सबसे पहले दिया कि हम लोग उनके साथ नहीं रह सकते, हमारा उठना बैठना बहुत फ़र्क है।
اور اس کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم یہ بتاتی ہے کہ ہم غیر مذاہب کو جس طرح سے گنجائش دیتے ہیں دوسرے مذاہب اسلام کو اس طرح سے گنجائش نہیں دیتے. اور اس نظریے کے تحت جو تھا وہ پھر آگے کیا گیا. مجھے یاد ہے ایک لیکچر میں حضرت قائد اعظم کسی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے اور انہوں نے وہاں پہ کسی ہندو لڑکے نے پوچھا کہ آپ پاکستان کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ جی تو آپ نے کہا مجھے نا ایک گلاس پانی پلاؤ. تو وہ صحیح. ایک گلاس وہ پانی کا لے کے آئے تو قائد اعظم نے آدھا گلاس پانی کا پیا اور ہندو لڑکے کو دیا کہ آدھا گلاس باقی کا تم پی. جی تو اس نے کہا کہ جی میں تو ہندو ہوں, میں تو آپ مسلمان ہے, میں تو نہیں پیوں گا. تو آپ نے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا, اس نے کہا کہ تم پیو یہ پانی. تو وہ اس نے گٹا گٹ پی لیا. تو آپ نے کہا اگر تم پانی نہیں ہمارے ساتھ تم شریک کر سکتے تو تم ہمارے ساتھ ملک کیسے شریک کرو. تو صحیح. یہ ہمیں وہاں پر ایک جگہ کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ خطے کی ضرورت ہے, اور ہاں جی. اس خطے کے حساب سے پھر صرف قائد اعظم نہیں اور بہت سی ہستیاں اس کے اوپر کام کرتی رہی ہیں. میں آپ کو ایک حضرت واصف علی واصف کا ایک فقرہ سناؤں. آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی بنیاد تو اس دن رکھ دی گئی تھی جس دن بابا فرید گنج شکر نے اجودھن کا نام پاک پتن رکھا تھا. جی یہ آج سے 750 سال پہلے کی بات ہے. جی حضرت فرید الدین گنج شکر جو تھے جب یہاں تشریف لائے تو اس جگہ کا نام تھا اجودھن, اور یہ ہندوؤں کا علاقہ تھا. تو جی آپ نے اس جگہ کو مسلمان بھی کیا اور اس جگہ کا نام رکھ دیا پاک پتن. پاک پتن کے بھی وہی معنی ہیں جو پاکستان کے ہیں, اور پاکستان کے جو معنی ہیں وہی معنی ہیں جو مدینہ کے ہیں. بے شک. ان سب کے تینوں کے مفہوم جو ہے نا وہ بالکل ایک جیسے ہیں. جی تو یعنی کہ یہ صرف یوں کہیں کہ یہ کوئی انقلاب نہیں تھا ایک دم سے جو پیدا ہوا, جی یہ ایک نظریہ تھا جو پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا, اور اس میں قائد اعظم کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے. اس جی تھاٹ کے ساتھ وہ چلے ہیں کہ مسلمانوں کی اپنی شناخت کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے, اور یہ خطہ جو ہے خاص طور پر اس کو جو ہے نا وہ اسلام کا قلعہ کہا گیا جی کہ یہ جو ہے اسلام کی حفاظت کرے گا یہ ملک جو بنے گا. ہم لوگ مجبوری یہ ہے کہ سرکار ایسا فرمایا کرتے تھے کہ 9 کروڑ غلام مسلمانوں نے مل کے ایک ملک بنا لیا, اور آج 22 کروڑ مسلمان آزاد مسلمان جو ہیں اس کے مستقبل کے بارے میں جو ہے اندیشہ کرتے ہیں. جی یعنی کہ 9 کروڑ غلام مسلمان تھے اور انہوں نے مل کے ایک ملک بنا لیا, اور آج 22 کروڑ لوگ جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے خدا نہ خواستہ اس کی وہ رہے گا نہیں رہے گا. تو یہاں پہ پھر والد صاحب نے ایک فقرہ ان سب کو پھر سنا دیا کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں, بے شک. کہ پاکستان جو ہے یہ رہے گا اس وقت تک رہے گا جب تک یہ دنیا رہے گی انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور یہ ہمارا دین بھی ہے. ہم چھوٹے تھے. ہمارے دین کے ساتھ نا جی اس ملک کو جوڑ دیا گیا کہیں پر. اس کی اہمیت یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ پاکستان اب منسلک ہے, یہ علیحدہ سے نہیں ہو سکتا. یعنی بے کہ یہ شک. دونوں چیزیں کمبائن ہیں. جی اور جہاں قائد اعظم کہتے تھے کہ یہ ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں, تو آپ نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہوگا, ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہوگا. جی جب پاکستان کی تشکیل ہوئی تو اس وقت سرکار وائس صاحب شملہ میں تھے اپنے ماموں کے پاس, جی اور وہ شملہ سے پھر انہوں نے آنا تھا پنجاب میں واپس آنا تھا. تو یہ تقسیم کے مراحل اس وقت چل رہے تھے, کٹی ہوئی لاشوں کا سلسلہ چل رہا تھا, قافلوں کو لوٹنے کا, گھروں کو جلانے کا, سب معاملات جو چل رہے تھے بہت مشکل معاملات تھے, اور یہ دونوں طرفہ تھے. وہاں پہ دہلی میں انڈیا میں جو تھا وہاں پہ مسلمانوں کو اس طرح سے قتل کیا جا رہا تھا, تو یہاں پر بھی ہندوؤں کو جو ہے اسی طرح سے قتل کیا جا رہا تھا. یعنی کہ دونوں طرف ایک تباہی سے ملتی. تو ان حالات میں جب واصف صاحب وہاں سے جب گزر کے آئے نا شملہ سے پنجاب آئے, تو وہ بھی اسی طرح سے انہی ٹرینوں میں چھپ کے اور سارا یہ منظر دیکھتے ہوئے پھر آپ تشریف لائے. اس کا نا آپ کی ذات کے اوپر بہت گہرا اثر تھا, اور آپ پاکستان کو جو تھا نا بالکل ایسے دل و جان سے چاہتے تھے. آپ کی شاعری میں, آپ کے واقعات میں, آپ کے فرمودات میں پاکستان ایسے جگہ جگہ پہ چھلکتا تھا. اور پاکستان کے بارے میں جو ایک خاص چیز تھی کہ پاکستان کے بارے میں نا امیدی نہیں آپ برداشت کرتے تھے, جی کہ پاکستان کے حوالے سے آپ ہمیشہ امید کے ساتھ رہے ہیں,
اور کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا. بلکہ مجھے یاد ہے ایک محفل تھی تو اس میں آپ نے کہا کہ دیکھیں بہت قربانیاں ہوئی ہیں, ہم نے سیکھا کیا؟ قائد اعظم علیہ رحمہ نے ہمیں جو پیغام دیا اس پیغام کے اوپر ہم چلے یا نہیں چلے. پاکستان 2 لخت ہوا, جی بہت بڑا واقعہ تھا پاکستان کے, جی اس سے ہماری قوم نے سیکھا یا نہیں سیکھا؟ پھر آئے دن آپ لوگ بھی جانتے ہیں پاکستان کے حالات کس طرح سے, کن مسائل میں سے وہ گزر رہا ہے. جی کبھی یہاں پہ بم بلاسٹ ہو جاتا ہے, کبھی اسکول کے بچوں پہ فائرنگ ہو جاتی ہے, کبھی یہاں پہ کچھ ہو جاتا ہے, اور بڑے بڑے سانحات سے پاکستان گزرتا رہا ہے اور گزر رہا ہے. جی جی بات یہ ہے کہ من حیث القوم جو جذبہ, اقبال اور جو خیال اور جو طاقت اور جو صداقت حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ دینا چاہتے تھے وہ ہم لوگوں نے اڈاپٹ کی کہ نہ کی. ہم لوگ تو پھنس گئے بیچارے کہ ہمارے جذبات اور طرح سے تھے اور ہمارے جو لیڈرز تھے وہ بالکل اور طرح کے نکل آئے. بالکل ان کے ساتھ وہ معاملات نہیں جڑ سکے جو پاکستان کی اصل شناخت کے اوپر کام کرنے والے تھے. دیکھیں جب یہ ملک بنا نا تو بہت ساری ایسی ریاستیں تھیں جو اپنی اپنی جگہ پہ پورا ایک ملک تھی. جیسے بہاولپور ایک پوری اسٹیٹ تھی, یہ پوری کی پوری اسٹیٹ پاکستان کے اندر وہ مرج ہوئی نواب آف بہاولپور نے. بلکہ کچھ ماہ کی یا 1 سال کی پوری تنخواہیں جو تھی پورے پاکستان کی وہ سرکاری وہ انہوں نے اپنی جیب سے ادا کی. پھر اسی طرح سے وادی سوات بہت بڑا ایک ایریا ہے, وادی سوات کے جو والی تھے ان کو بھی پیغام بھیجا کہ اگر پاکستان کے ساتھ آپ مرج ہوں, وہ مرج نہیں ہوتے. تو ایک صبح وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہے نا آج سے پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کرتا ہوں اور یہ خطہ بھی آج سے پاکستان کہلائے. اور انہوں نے قائد اعظم کو فون کر کے ساری بات بتا. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کل تک تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ نہیں ملنا, ہماری اپنی اسٹیٹ ہے, تو پھر آپ کو آج کیا ہوا کہ آج آپ نے ایک دم سے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو سرکار دو عالم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیے. اب آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کے بننے میں جہاں پہ سرکار دو عالم کی ذاتی نگاہ موجود تھی, اس ملک کے بننے میں لوگوں کی جانوں کی شہادت تھی بیچ میں موجود, خیال بزرگوں کے بیچ میں شامل تھے, اور جو چیز وہ اسلام کے حوالے سے مستقبل کے حوالے سے دیکھ رہے تھے ہم لوگ اس حوالے سے ابھی کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہم لوگوں کو وہ تکلیف لینا اب برداشت نہیں رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک وہ برتن کو چوٹ نہ لگے تو وہ اپنی شیپ نہیں لیتا, بنتا نہیں ہے. وہ مجھے ایک کہانی یاد آ گئی یہاں پہ. وہ ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ وہ میری گردن پر جو ہے نا میری کمر پہ وہ بنا دو, وہ جس کو کہتے ہیں وہ نیڈل سے بناتے نہیں, بودنا ٹیٹوئنگ جس کو بولتے ہیں جی ہیں. تو اس نے کہا کہ جو وہ میری نا پوسٹ پہ نا تم بنا دو, ٹیٹو بنا دو. اس نے کہا جناب کیا بناؤ؟ انہوں نے کہا تم نا شیر بنا دو میری پوسٹ کے اوپر کمر پہ. اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی. اب وہ جب اس نے اپنے نیڈلنگ کرنی شروع کی تو وہ بندے کو درد ہوئی. اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جی شیر بنا رہے ہو. کیا بنا کے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی شیر کی دم بنا رہا ہوں میں. انہوں نے کہا اچھا تم ایک کام کرو, دم رہنے دو, تو باقی شیر بناؤ. اس نے پھر دوبارہ جب نیڈلنگ کرنی شروع کی, اس کو چبھنی شروع ہوئی, تو اس نے کہا اب کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اب میں شیر کے بال بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا وہ یہ تو بڑی تکلیف ہو رہی, تم شیر کے بال بھی رہنے دو. اس نے کہا بھائی تم خود بکری ہو, تم نے کیا شیر بنوانا ہے, تم رہنے دو, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے نا کہیں یہ تکلیف لینی بند کر دی ہے اپنے ملک کے لیے. ہم لوگ کہیں اپنی ذاتی اناد, اپنی ذات پرستی اور اپنے ذاتی مسائل اور ذاتی مفادات کے بیچ میں کہیں نہ کہیں پہ ہم گھس گئے ہیں. ہم نے وہ جو حضرت علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا اور قائد اعظم کی جو محنتیں تھیں, آپ دیکھیں کہ ایک سچا آدمی قائد اعظم علیہ رحمہ, ایک سچا آدمی جس نے عین دیانت کے ساتھ, عین صداقت کے ساتھ, عین شجاعت کے ساتھ کھڑے ہو کر پوری مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہو کے آل انڈیا جتنی بھی تھی وہاں کی کانفرنسز سب میں سب کی دھجیاں انہوں نے اڑا دی. لوگ جب حضرت قائد اعظم تقریر کرتے تھے نا تو انگلش میں کرتے تھے شروع میں تقریر, وہ اردو ذرا ان کی کمزور تھی, تو وہاں پہ جاہل بھی کھڑے ہوتے تھے, پینڈو شینڈو بھی کھڑے ہوتے تھے. وہ کسی نے پوچھا وہ تو انگریزی بول رہے ہیں, تمہیں تو سمجھ نہیں آ رہی.
انہوں نے کہا مجھے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, مجھے یہ پتا ہے کہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے نا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. بے شک جی, یہ تھا وہ ذات کا اعتماد جو قائد اعظم نے دیا تھا کہ سچا بندہ نا جی نظر آ جاتا ہے کہ یہ واقعی سچا بندہ ہے یا نہیں ہے. اس کے افکار اور اس کا عمل یہ دونوں برابر ہوتے ہیں, تضاد نہیں ہوتا. وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے, جو کر رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے, اس کے علاوہ درمیان میں کوئی بات نہیں ہوتی. یہ سچائی تھی قائد اعظم کی کہ انہوں نے لوگوں نے کہا کہ جی آپ اسلام کے حوالے سے قرآن آپ نے پڑھا نہیں ہے, نماز آپ پڑھتے نہیں ہیں, تو خدمت جب اللہ نے لینی تھی تو یہ میٹر نہیں تھا درمیان میں کہ وہ قرآن, بلکہ اس وقت بزرگ تھے سید جماعت علی شاہ صاحب جو قائد اعظم کو جنہوں نے بعد میں قرآن پاک اور تسبیح اور یہ گفٹ بھی کیے تھے, اور ان کی بڑی ملاقاتیں بھی قائد اعظم کے ساتھ رہی تھی اس حوالے سے جی. وہ اپنے حلقے میں کہا کرتے تھے کہ اصل کام جو ہمارا کرنے والا تھا وہ قائد اعظم کر رہے ہیں جی. یہ ہمارا کام تھا کہ ہم لوگ یہ سب ملتے اور پاکستان بناتے, تو ایک سچا آدمی آیا اور دیکھو اس نے پاکستان بنا دیا. تو سر ہم ایک سچا جی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے حضرت بابا فرید کا ذکر کیا, تب سے لے کے اور آنورڈز جو تھا یہ چیز, یہ ڈفرینسز تھے جو بھی بڑی ہستیاں آئیں انہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا. انہوں نے اس کے بعد جو ہے جو جہاں پہ جس کی بھی تھی, کیونکہ ہندوؤں کا غلبہ اس قدر زیادہ تھا کہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا, اور ساتھ میں بعد میں ساتھ ہی آ گیا انگریز دور. ہندو جو تھے وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے, ان کی پاور میں اضافہ ہو گیا کہہ لیں. حالانکہ ان لوگوں کو بھی ان سے انگریزوں سے تو ظاہر دونوں قوموں کو ہی مسئلہ تھا, لیکن شاید وہ اپنے مفادات کی خاطر جو تھا وہ مسلمانوں کو زیادہ انہوں نے کہہ لیں پیس دیا تھا اس تکلیف میں. اور اس وقت کے دور کے حساب سے جب علامہ اقبال صاحب اور قائد اعظم صاحب جب انہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا, بیکاز یہ دونوں سوسائٹی سے لائک تیسری سوسائٹی جو کہ مغربی سوسائٹی تھی, مغربی سوسائٹی سے وہ جانتے تھے ان لوگوں کے کیا کہتے ہیں کہ اثر اور سورسز اور اپنی پاور, اور جب وہ پبلک میں گئے ہیں تو تب ان کو لگا کہ ہاں ہمارے لوگوں کی ضروریات کیا ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہم اپنا مسئلہ کیسے رکھ سکتے ہیں. تو وہ پاکستان معرض وجود میں آنے کی وجہ آئی تھنک یہی تھی, کیونکہ یہ دو لوگ تھے جو کہ مغربی دنیا کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے تھے. اور یہ جو قتل و غارت اور ہمارا اتنا نقصان ہوا, جانی نقصان دونوں اطراف ہی ہوا, اس کے پیچھے صدیوں کی وہ جو نفرت تھی وہ ایک دم سے تو نہیں ہوئی نا کہ مسلمانوں کے لیے ملک بن گیا تو وہ نفرت آ گئی سامنے. پلاننگ تو قتل و غارت کی پیچھے سے چلی آ رہی تھی. تو اسی پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال جنہوں نے خواب دکھایا, جنہوں نے تعبیر بنائی, اس کے پیچھے ان کی دوسری دنیا کو جاننے کی وہ حس تھی کہ جو ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہوئے نہیں جانتے تھے, ان کے بیچ میں رہتے ہوئے نہیں جانتے. جی وجہ فرمایا آپ نے. یہ دیکھیں مغربی دنیا آج بھی موجود ہے بالکل, اور قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال دونوں جانتے تھے کہ مغربی دنیا کتنی سچی ہے مسلمانوں کے ساتھ, اور وہ ہم آج بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں اور ہمارے بہت سارے دشمن بھی ہیں, ہمارے چاہنے والے بھی ہیں اور ہمیں مٹانے والے بھی طاقتیں بیچ میں موجود ہیں. اور کہیں باہر سے نہیں ہوتا بلکہ یہ اندر سے ہی ہوتا ہے. اور سب کہا کرتے تھے کہ جو اصل جو طاقت ہے نا وہ دوستی میں ہے, دشمن کی جو اصل طاقت ہے نا وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے دوست ختم ہوتے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان کے دوست بھی موجود ہیں, اور وہاں پہ ہمارے اندر بھی دشمن موجود ہیں اور ہمارے باہر بھی دشمن موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ خطہ آباد رہے یا آسانی سے رہے یا ایون رہے, خدا نخواستہ. تو ان کے چاہنے سے خیر کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ نے بات کی یہ پورا ایک تھاٹ پروسیس تھا. اور جب کبھی کسی ملت کے اوپر, جب کبھی کسی پوری قوم کے اوپر جب کوئی بات چلنی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کاز ہوتا ہے, بہت بڑا مقصد ہوتا ہے. اور وہ مقصد صرف جگہ نہیں تھی کہ یہ صرف ایک چار دیواری نہیں ہم نے لینی تھی. مقصد جو ہمارا یہ تھا اسلام اور اسلام کی تبلیغ, یہ کام تھا ہمارے ذمہ کہ ہم نے یہاں پہ رہتے ہوئے اسلام کو آگے لے کے چلنا تھا, اور سب سے پہلے ہم نے خود اسلام کے اوپر عمل کرنا تھا.
میں بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں اور میں ملکوں کے بھی نام نہیں لوں گا، لیکن کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ باہر روڈ پہ سڑک پہ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. کئی ممالک ایسے ہیں. کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ ممالک کہتے ہیں کہ وائی آر یو فاسٹنگ، آپ نے کام کرنا ہے، آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ساری پاور ختم ہو جائے گی، آپ کھانا کھاؤ، اور وہ بائی آرڈر ان کو جو ہے نا وہ کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ اس طرح ہاں کے جی. بھی ہیں معاملات. اور مطلب پاکستان اور مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسلام کی اگر طاقت اس وقت کہیں پہ موجود ہے تو وہ پاکستان ہی ہے. جی. آلدو ہمارے پاس عرب کنٹریز بھی ہیں، وہ بھی اسلام کے حوالے سے ہی ہیں، لیکن پھر بھی جو سٹینڈرڈ اور جو کردار پاکستان ادا کر رہا ہے یا جو کر سکتا ہے، جی. جو ابھی اس نے کرنا ہے، ہاں جی. وہ ہوگا ضرور. جی. یہاں پہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے صوفی برکت صاحب. تو صوفی برکت صاحب کا ایک کلپ بھی بڑا مشہور ہے. وہ اپنے کہا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوا کریں. آمین. ایک پاکستان کی ہاں اور نہ میں. اب یہ جو بزرگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک پوری چیز کہیں سے چل رہی ہوتی ہے، بے ایک شک. پورا نظام. اب اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو کر تو انسان ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن حکم تو کہیں سے چل رہا ہوتا ہے نا. تو حکم جب چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی اور پاکستان کی تو نگرانی خاص طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ یہ ان کی مہربانی اور ان کی شفقت سے یہ سارے کام ہوئے ہیں. اور لوگوں کا اکٹھا ہونا، نیک نیتی لوگوں کا ملنا، یہ تو آج کے دور میں بھی قیمتی بات ہے کہ آج کے دور میں بے بھی شک. اگر آپ کو نیک نیت لوگ ملیں، آپ کو بے ضرر سے لوگ ملیں اور اس ملک کے لیے اپنے مفاد کے نہیں ملکی مفاد کے لیے جو کام کرنا چاہ رہے ہوں، وہ تو سونا ہے. قیمتی ترین وہ لوگ ہیں، وہ چاہے یہاں پہ بیٹھے ہوں چاہے باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوں، وہ جدھر بھی ہوں دل ان کا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا رہتا ہے. ان کو جی. تکلیف ہوتی ہے باہر کے لوگوں کو کہ جب پاکستان کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں، کوئی یہاں حادثہ ہوتا ہے، کوئی سانحہ ہوتا ہے، انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو وہ لوگ تڑپتے ہیں اور ان کی جان کھنچتی ہے کہ یہ پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جی بالکل. پاکستان اور ایسا. پاکستانیت یہ پوری ایک روحانیت ہے. جی سر، ہم بات کر رہے تھے کہ جب قائد اعظم نے کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی جب ابھی ہم بات کر رہے تھے کیونکہ وہ بیرسٹر تھے، ہی نیو دا لا فرام دا ویسٹرن اسلامک اینڈ ایوری تھنگ. تو جب انہوں نے اپنا کانسیپٹ رکھا تھا انگریزوں کے سامنے، تو اس میں آ کے وہ کس طرح کی ہرڈلز آئی ہوں گی، کیونکہ وہ پبلکلی تو سارا جان چکے تھے لیکن اب ان کو قانونی طور پہ اس چیز کو ثابت کرنا تھا. اس طرح کی ہرڈلز میں کوئی آج کی پبلک کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو جو آپ پاس آن کرنا چاہتے ہیں؟ قائد اعظم جو تھے نا وہ بہت ڈیلیکیٹڈ قسم کے وکیل تھے جی. بہت. اور کہتے ہیں کہ یہ جو جب کسی کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے جی. تو اس کے بعد جو جج ہے وہ قلم کو توڑ دیتا ہے، اس کی نب کو توڑ دیتا جی. ہے، سینٹینس ڈیتھ. اور یہ اس کے پیچھے بھی قائد اعظم کی جو ہے نا جی وہ ایک بات ہے کہ ایک کیس انہیں لیا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اور جی. گوروں کا اس وقت تھا قانون سارے کا سارا ہی اس کو سینٹنسڈ جو تھی نا وہ ہینگ اس کو کر دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے اس کو کہا کہ تمہاری جان بچ جائے گی، تم فکر نہیں کرو. تو وہ بہت گھبرایا رہا یہاں تک کہ وہ پھانسی کا دن بھی آ گیا. جی. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کو وہ ہینگ کیا تو قائد اعظم نے اس کو جا کے وہ پکڑ لیا اور اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی. یعنی کہ وہ پھانسی اس کو لگی لیکن ٹل ڈیتھ نہیں تھی اس وقت تک یہ بات. تو یہ قائد اعظم نے اس چھوٹی سی پلی کا فائدہ لے کے تو وہ اپنے ایک کلائنٹ کو بچایا کہ چونکہ اس میں ایک لکونہ تھا کہ یہ سینٹنسڈ ہے لیکن وہ ہینگڈ ٹل ڈیتھ نہیں تھا، صرف ہینگ ہم تھا. تو وہ ہینگ ہم والا جو پورشن تھا وہ مکمل کر لیا تو قائد اعظم نے پھر اس کو بچا لیا. قائد اعظم دیکھیں ایک اللہ نے ان کو دماغ دیا تھا، بہت شعور والا دماغ دیا.
اور وہ چونکہ مغربی تعلیم سے آراستہ سے مکمل طور پر ان ہاں کے جو مزاج تھے ان کے مزاج سے وہ مکمل طور پہ آگاہ تھے، اور وہ چونکہ پلے بڑے وہیں تھے سارے، اور ہر چیز ان کے سامنے تھی، اچھی باہر کی یونیورسٹیوں سے وہ پڑھ کر آئے ہوئے تھے، تو وہ اس پورے ماحول سے، ان کی ساری رہن سہن سے، اور ان کے جو ایک تھاٹ تھا اس سے وہ بہت اچھے طرح سے وہ آگاہ تھے۔ اور جب وہ انہوں نے یہاں پر آ کے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا وہ جو تھاٹ ہے وہ مسلمانوں کے لیے تنگی پیدا کر رہا ہے، اور یہاں پہ ان کے جانے کے بعد ہندو اور مسلمان دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہاں تک کہ مہاتما گاندھی نے بہت فورس کیا کہ آپ یہ دو ملک نہ بنائیں، ہم مل کے ایک ملک بنا لیتے ہیں، اور اسی میں ہندو بھی رہ سکتے ہیں اور اسی میں مسلمان بھی رہ سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ قائد اعظم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دو ملک بنیں گے ہی بنیں گے، ہم مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اب جی اس کی ایک وجہ دیکھ لیں کہ آج کے دور میں بھی اگر ہندوستان کی ہم بات کریں تو وہاں کا جو مسلمان ہے شاید کوانٹٹی میں پاکستان کے مسلمان سے زیادہ ہے موجود یا پورے ہندوستان میں۔ یہاں پہ ہم لوگ 22 کروڑ مسلمان نہیں ہیں، 22 کروڑ پاکستانی ہیں، تو اس میں مسلمان کی کوانٹٹی اسی نسبت سے ہم 70% ہوں گے جی مسلمان، 30% باقی ہوں گے۔ تو 70% جو لوگ بنتے ہیں انڈیا میں وہ لوگ آج کوانٹٹی میں اس سے زیادہ ہیں، لیکن ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازتیں دیکھ لیں، ان کے ساتھ وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ وہ گائے ہم لوگ یہاں پہ کھا بھی جاتے ہیں، ان کے لیے تو وہ گاؤ ماتا ہو جاتی ہے، ان کے جی لیے بہت بالکل مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کے مذہب کا حصہ بن جاتا ہے۔ سر بالکل ایک دو ہم دن پہلے ان کا RSS کا جو نیا معاہدہ ہے، ان لوگوں کی ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے، میرے پاس اس کی انفارمیشن ویڈیوز اور باقاعدہ ان کی اسپیچ کے حساب سے بھی آئی ہے۔ وہ آج بھی اسی نظریہ پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہندو اونلی کنٹری، جی، اس میں کسی اور مذہب کا صرف مسلمانوں کا نہیں، کسی اور مذہب ان کے وہ دماغ تو کہتے ہیں آج بھی مسلمانوں سے کہتے ہیں جاؤ بھاگ جاؤ اپنے ملک بھاگ جاؤ، تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو۔ وہ پاکستان کو مسلمانوں کا ملک مانتے ہیں، اور وہاں پہ پاکستانی جو مسلمان جو رہ رہے ہیں وہ تنگی میں رہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اٹامک پاور فرام دا بوتھ سائڈس، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو جارحیت ہے وہ ابھی تک ان کے وہ غلط ہے ان کے ذہن میں۔ ایسے ہی ہے، اب کشمیر میں دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے، ہاں پورے جی ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ مسلمان وہاں کا بہت آزادی سے اور آسانی سے نہیں رہ رہا ہے، اس کے اوپر بہت پریشر ہے، اور یہی کچھ اس وقت بھی ہو رہا تھا کہ اس وقت کی جتنی بھی اسمبلیز جو بن رہی تھی اس کے بیچ میں مسلمانوں کو آنے کی شروع میں تو اجازت بھی نہیں تھی کہ اس کے اندر کوئی مسلمان گھس بھی نہیں سکتا، بالکل یعنی کہ پالیٹکس ہے، اس میں مسلمان نہیں آئے گا، یہ ہندو ہی سارے ارینج کریں گے۔ تو اگر اس وقت ملک نہ بنتا، اللہ نہ کرے، تو ہاں جی آج جو حال انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کا ہو رہا ہے تو شاید وہی حال پورے اس خطے کا ہو رہا ہوتا۔ پورے خطے کا ہو۔ ہم آج بہت اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ایک شناخت دی، ہمیں مملکت دی، اور ہم اس کے لیے قائد اعظم کا تہہ دل سے احترام بھی کرتے ہیں، ان کی خدمات کو سراہتے بھی ہیں، اور انہیں محسن پاکستان بھی ہم بناتے ہیں، قائد ملت بھی ہیں وہ، اور پاکستان پر ان کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے جو ڈیڈیکیشن کی اور جس طرح سے وہ اس پوری چیز کو لے کے چلے۔ تھاٹ دینا ایک اور بات ہوتی ہے، اس پورے تھاٹ کو لے کر چلنا، اس کی اسٹریٹجی بنانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ بہت بڑے دماغ کی بات ہے یہ، اور اللہ کا فضل ہوتا ہے تو پھر یہ پیچھے ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ویسا بھی کہاں سناتے تھے۔ بات ہوتی ہے کیونکہ وہ اس وقت کے دور میں جہاں پہ کہیں کوئی پاور ہی نہیں تھی، بالکل ہم ہتھل تھے جسے کہتے ہیں، جی ہاں، اس بالکل میں ایسے ہجرت کرنا قابل یہی سراہد تو دیکھیں، مسلمان جو ہے نا مصیبت سے گھبراتا نہیں ہے، یہ مسلمان کی شناخت میں سے ایک شناخت یہ بھی ہے کہ وہ مصیبت میں گھبراتا نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت میاں میر اللہ رحمہ کا۔ وہ شروع کے جب دن تھے تو یہ باغ ادھر تھا، شالامار باغ لاہور میں ہے جی ایک، تو شالامار باغ میں وہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف لے گئے، تو آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ مغرب کے اذان کا وقت ہو رہا ہے تو تم اذان دے دو۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت یہاں پہ سارے ہندو رہا کرتے تھے اور سکھ ہوتے تھے صرف یہاں پر، تو مرید نے کہا کہ حضور یہاں تو ہر طرف مجھے سکھ اور ہندو ہی نظر آ رہے ہیں، تو ہم اذان دیں گے تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے یہاں پر، اور نماز کیسے پڑھیں گے ہم؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں حکم ہے کہ اذان دو،
تو انہوں نے اذان دلوا دی. تو کہتے ہیں کہ 3 صفحے بن گئی. تو یہ جو اذان تھی نا، یہ اس وقت علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے وہ اذان دی تھی کہ جس کے پیچھے ان کی امامت میں سب لوگ کھڑے ہو گئے. اور جیسے ابھی بشرا صاحبہ نے وہ سرکار بھائی صاحب کا کال نقل کیا کہ چشتی ہیں، قادری ہیں، سہر وردی ہیں، لیکن ایک سلسلہ اور بھی ہے جس کو سلسلہ پاکستانیت کہتے ہیں، اور اس کے جو بانی ہیں وہ حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ ہیں. تو یہ شجاعت اور یہ جگہ اور مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کہ ان کی قیادت میں باقی سارے لوگ چلے. آج کسی نے محفل میں نا وائس صاحب سے پوچھا کہ جی اتنے سارے فرقے ہیں، تو یہ سب لوگ یہ فرقے ختم کیسے ہوں گے؟ تو آپ نے کہا جیسے دعوت ولیمہ میں ختم ہو جاتے ہیں نا سارے فرقے، سب کو ایک ہی کام ہوتا ہے کہ کھانا کھانا ہے. وہاں پہ کوئی نہیں پوچھتا کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون بابی ہے، کون بریلوی ہے. تو سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ آئے ہیں اس کی شادی پہ، کھانا کھاؤ اور چلے. تو یہ جب تک یہ سارے مسلمانوں کا ایک نظریے پہ اکٹھا ہونا، جس طرح سے 2 قومی نظریے پر سارے پہلے مسلمان اکٹھے تھے نا، اس طرح سے ابھی بھی ضرورت ہے ہمیں کہ کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں. مولانا روم نے ایک کہانی سنائی. آپ کہتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے پہ جا رہا تھا تو میں نے ایک بڑا عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک کوا اور ایک ہنس دونوں اکٹھے پانی پی رہے. کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ دونوں تو جن سے بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں، کوا اور ہوتا ہے، ہنس اور ہوتا ہے، یہ اکٹھے کیوں پانی پی رہے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں پاس گیا تو میں نے دیکھا دونوں زخمی تھے. تو بعض اوقات جو ہے نا تکلیف، زخم، سانحہ، یہ کچھ ایسی بات، یہ بھی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ اکٹھا ایک کر دیتی ہے کام. آپ کو یاد ہوگا 2005 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا جی 2005 میں تو پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں ان کے اندر بے بہا تباہی ہوئی تھی اور بہت لوگ اپنی جان سے گئے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ کیا پاکستانی، کیا بیرون ملک کے پاکستانی، سب لوگوں نے اتنی دل کھول کے امداد کی کہ وہ اس وقت ہمارے صدر ہوا کرتے تھے، مشرف صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا بھائی شاباش بھائی، بڑا کام کیا بھائی آپ لوگ. یعنی کہ اتنی ایڈ آ گئی، اتنے پیسے آ گئے کہ آگے لینے والے لوگ موجود نہیں تھے جتنا ان کے پاس دینے کے لیے فنڈ موجود تھا. تو یہ جب کبھی کاز آپ سب کا ایک ہو جائے گا نا، جس دن تمام پاکستانی ایک کاز کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے. مجھے یاد ہے نواز شریف کے دور میں ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ ملک بچاؤ، قرض اتارو ملک بچاؤ، کچھ ایسی ایک تحریک چلی تھی کہ اگر آپ 1 روپیہ بھی اس کے بیچ میں دینا چاہتے ہیں دیں، کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. یہ تھا اس کے پیچھے ایک نعرہ تھا. اب شخصیت آگے جو بھی تھی، نواز شریف ہے یا کوئی بھی ہے، بات کر رہا ہوں کہ ملک کے لیے ایک کاز کے لیے پوری جو ہے نا پاکستانی جہاں جہاں بھی بیٹھے وہ کھڑے آج بھی ہو سکتے ہیں. پاکستان کے لیے تو جان و دل حاضر ہے نا سب کی، یہ کہتے بھی ہیں اور یہ کرنے کو بھی تیار ہے. تو وہ ان کو آج ایک قائد اعظم کی ضرورت ہے. ویسا فرماتے تھے کہ اگر آج قائد اعظم تشریف لے آئیں تو قائدین کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا شاید وہ وفات ہی پا جائے. تو ایک آج ہمیں اس قائد اعظم کی ضرورت ہے کہ سر آپ کی بات سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ سر اگر ہم اس ہماری ساری ڈسکشنز ہیں اور سر ہم اس طرف جا بھی رہے ہیں اور آپ جیسے بڑے مفکر اس بات کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا کمیاں ہیں یا ہم قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کو لے کر کس طرح چل رہے ہیں، تو جناب واصف علی واصف صاحب ہی کے کچھ پوائنٹس لے کے بات کرتی ہوں میں کہ دیکھیے ایک بات ہوتی ہے کہ وحدت افکار، ٹھیک ہے، دوسری چیز ہوتی ہے وحدت کردار، اور تیسری چیز ہوتی ہے انتشار خیال. ٹھیک ہے، اگر ہم وحدت افکار کی طرف جاتے ہیں تو وہ علامہ اقبال کی طرف بات چلی جاتی ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو وحدت افکار دی. اگر ہم وحدت کردار کی بات کرتے ہیں تو وہ قائد اعظم کی طرف جاتی ہے بات، کیونکہ انہوں نے پوری قوم کو وحدت کردار دی. اب ہم ان کی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں، جس حد تک چل رہے ہیں، ہمارے پاس بہت سی ہم جانتے ہیں شارٹ کمنگز ہیں، ہمارے پاس ہم جانتے ہیں بہت سے ڈیفالٹس ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے پاکستان نے بہت سے ہم اتھارٹورین جو ہماری اتھارٹی رہی ہے، ہمارے ہاں جو گورنمنٹ رہی ہے وہ ہمارے پاس مختلف قسموں کی رہی ہے. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس سیکٹیرین نظم بھی مل رہا ہے، جبکہ
یہاں پہ جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ انتشار خیال پہ آتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں سیکٹیرینزم ہے، اگر ہمارے ہاں اس قسم کے پرابلم ہمارے معاشرے میں اٹھ گئے، چلیے ہم تو ابھی 73 ایئرس کی بات کریں نا کہ قائد اعظم کے ہم ہر سال ان کی آئیڈیالوجیز کو ہم ریکال کرتے ہیں، تو انتشار خیال اس لیے نہیں ہے کہ وحدت عمل نہیں ہے. واصف صاحب کی بات مجھے یہ بہت پسند آئی کہ انہوں نے کہا کہ انتشار خیال اس لیے ہے کہ وحدت عمل نہیں ہے ہمارے پاس. اور اب ہم صاحبزادہ کاشف صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ آپ ہمیں اس معاملے میں کیا سولوشنز دیتے ہیں یا آپ کی کیا اہم رائے ہے اس معاملے میں. جی میں آپ کو کچھ کعبہ صاحب کی باتیں بھی بتاتا ہوں، اور ان کا حضرت قائد اعظم کے حوالے سے ایک کلام بھی ہے ان کی کتاب شب چراغ میں، اگر اجازت دیں گے تو اس کے بھی کچھ اشعار میں آپ کو پیش کر دوں گا. سکر بھائی صاحب کہتے تھے کہ دیکھو اسلام یا مسلمان ہونا نا جی، یہ ایک جگہ موجود ہے کہ بہت بڑی ہے، یہ جگہ بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے، لیکن انسانیت جو ہے وہ مذہب سے بھی اونچی ہو جاتی ہے. ایک بڑا ہی آپ کا خطرناک سا فکر ہے، آپ نے کہا کہ کسی زخمی سور کی مرہم پٹی کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ حرام ہے اسلام میں اور زخمی ہے، اب آپ اس کی مرہم پٹی کریں گے یا نہیں کریں گے. آپ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بھوکا آ جائے تو اس کو کھانا کھلاؤ، اس کا مذہب بعد میں پوچھتے رہنا. جی تو بات یہ ہے کہ اسلام کا جو کور ہے یا اسلام کی جو ایسنس ہے، اساس ہے، وہ انسانیت ہے سب سے بڑھ کر. جی یہ جو جس کو کہتے ہیں سوسائڈ بامبرز کہتے ہیں، یا جو ڈفرینٹ کر رہی ہیں تنظیمیں کام کر رہی ہیں، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے اور ہندو بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان بھی نہیں ہے. یہ انسان کہلانے کے درجے سے بھی یہ لوگ کہیں نیچے گئے ہوئے ہیں. جی اسلام کا جو تعلق ہے وہ اصل میں تھا کہ اسلام کا تعلق آپ کا اللہ سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سرکار کے دور میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے کبھی کسی نے کسی دوسرے کے اسلام کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی تھی کہ تمہارا اسلام کس طرح کا. جی خالصتاً اسلام اللہ کا تعلق ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. یہ جب سے یہ وہاں سے تعلق نکال کے ہم نے لوگوں میں بانٹ دیا ہے نا، کہ وہ اس سے پوچھے کہ تم کس طرح کے مسلمان ہو، وہ کہتا ہے اچھا تم کس طرح کے مسلمان ہو. تو وہ جب آپس میں ہم ایک دوسرے کو مسلمان قرار دینا شروع کر دیں گے تو پھر یہاں پہ اختلافات آنے شروع ہو جائیں گے. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آمین اونچا کہے یا کوئی آمین نیچا کہے، میرے لیے دونوں آمین آمین ہی ہے. ہاتھ چھوڑ کے کوئی نماز پڑھے، ہاتھ باندھ کے کوئی نماز پڑھے، نماز اللہ کی ہے، اللہ جانے وہ بندہ جانے. میری طرف سے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو جنت میں ڈال دے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کہتے تھے کہ ایک دفعہ وہ اشفاق صاحب نے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ جو بجو قسم کے جو لوگ ہیں، یہ بڑا خطرناک سا ورڈ بولوں گے کہ بھائی صاحب یہ جو بجو قسم کے لوگ ہیں کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اشفاق صاحب وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے. اشفاق صاحب ایک دم ذرا ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات. آپ نے کہا کہ دیکھو جس کو کسی دوسرے کے جنت میں جانے پہ اعتراض ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. جنت تو اپنی پسند کے لوگوں میں رہنے کا نام ہے. اب بات یہ کہ یہ آپ کا اگر ایک ٹکڑا ہے، یہ جنت ہے ہماری، یہ ملک ہماری جنت ہے، اس کے بیچ میں اگر کوئی آپ کا ہم خیال نہیں بھی رہ رہا تو اس کو برداشت کرنا بھی تو آپ کا کام ہے. ہمارے ہاں کیا سارے رشتہ دار جو آپس میں ہیں کیا ہم خیال ہوتے ہیں؟ یہاں تو میاں بیوی نہیں ہم خیال ہو رہے ہوتے، باقی تو کہانی کہیں دور ہی رکھیں گے. وہ تو خیر یہ دیکھیں نا، یہ بھی کمال بات ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات کو، اگر ایک کو نیلا پسند ہے دوسرے کو پیلا پسند ہے، تو یہ بھی اللہ کے کام ہے. اس نے اس کو وہ مزاج دیا ہے، اس کو وہ مزاج دیا ہے. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو سارے مزاجوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. یہ قائد اعظم تھے کہ جنہوں نے تمام مزاج جتنے، اس میں صوفیہ بھی شامل تھے، اس میں جنگی خیال لوگ والے بھی شامل تھے، اس میں علماء بھی شامل تھے، اس میں ڈاکٹرز بھی تھے، انجینئر، سب لوگوں کو بڑا مزاج تھا. بڑے مزاج نے سب مزاجوں کو ساتھ لیا اور سفر کرنا شروع کر دیا. اب یہ بڑا مزاج جب ان سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا نا
تو یہ پھر بات بنے گی. پاکستان اسلام ہی نہیں ہے، انسانیت بھی ہے. سب سے پہلے انسانیت ہے، اس کے بعد بالکل پھر سر، بڑی اسلام ہے. جی بالکل سر، بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ پاکستان صرف پاکستان ہی نہیں ہے، پاکستان انسانیت بھی ہے. اور یہ سر انسانیت ہے. بہت ہی خوبصورت بات ہے سر. وہ چند اشعار جو آپ کہنا چاہ رہے تھے سر، جی اگر بسم اللہ. اگر ہم سننے کی سعادت حاصل کر لیں تو سر جی ہمارا بسم ٹائم اللہ بھی جی، تیزی یہ سے نکل آپ رہا کی ہے، تو کتاب میں نے ہے کہا کہ ایک جی شب سر، چراغ، اس میں جی یہ سر، آپ نے حضرت قائد اعظم اور آپ نے بھی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کر کے نام لکھا ہے یہاں پر. تو جی سر، یہ آپ جب یہ اشعار سنیں گے تو آپ کو ذرا اس کا احساس ہوگا کہ والد صاحب کس تکلیف اور کس درد میں تھے جب یہ قائد اعظم سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں. آپ جی نے کہا کہ آ دیکھ ذرا رنگ چمن قائد اعظم، بے رنگ ہوئے سرو سمن قائد اعظم. واہ، تنظیم و اخوت ہے نہ اب عزم و یقین ہے، ہم بھول گئے عہد کہن قائد اعظم. گلشن کی تباہی کا سما پیش نظر ہے، اڑتے ہیں یہاں زاغ و زغن قائد اعظم. بخشا تھا جسے تو نے اجالوں کا لبادہ، اس قوم نے اوڑا ہے کفن قائد اعظم. پاکیزہ سیاست نہ امامت رہی باقی، دنیا بھی ہے فن دین بھی فن قائد اعظم. شاہی کے لیے موت ہے کرگس کی غلامی، ہے زار و زبوں عرض وطن قائد اعظم. وہ رنگ دکھائے ہیں نئے شیشہ گروں نے، پردیس بنا اپنا وطن قائد اعظم. تو نے ہمیں بخشی تھی جو آزادی کی دولت، ہم نصف لٹا کر بھی ہیں مگن قائد اعظم. یہ زخم بھرے گا تو عدو کے ہی لہو سے، زخمی ہے عصا کر کے بدن قائد اعظم. کیا تجھ سے کریں گردش افلاق کا شکوہ، کھانے لگی سورج کو کرن قائد اعظم. اشکوں کا تلاطم ہے یہاں میرے چمن میں، امڈے ہیں وہاں گنگ و جمن قائد اعظم. اسنام پرستوں کے لیے صبح مسرت، واصف کے لیے رنج و محن قائد اعظم. واہ، بہت یہ شکریہ قائد اعظم سے آپ سبحان اللہ. واہ مخاطب سر، تھے. دیا بہت خوبصورت سر. آپ کی اتنی یہ جو آپ نے خوبصورت شعر کہے تو اس کے وچار میں مجھے بھی کچھ یاد آ گیا کہ بڑے ہی خوبصورت ہے کہ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد. واہ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد. سبحان اللہ. تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد. اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد. تو سر بے شک. بات یہ ہے کہ خواب قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا، لیکن پھر بھی ایک بات ہے کہ نہ امید ٹوٹی ہے نہ ٹوٹے گی. ہم جہاں 73 سال سے ہیں وہاں ہم شاید تا قیامت رہیں گے. کہ وہ آپ کی ابتدا کی بات تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بنے، تو اس ملک کو تو چلنا ہے ایک خوبصورت اچھے پازیٹیو سوچ کے ساتھ، ایک اچھی امید کے آخری میں ساتھ. آپ کو فکرہ پیش جی کروں. کسی نے جی ویسا شور. سے پوچھا پاکستان جی بہت زوال کا شکار ہے، تو آپ نے کہا کہ زوال اس مقام کو عروج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ عروج آخری پوائنٹ ہے آپ کی جی جانے کا، اور وہ پوائنٹ کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ تم پاکستان کی زوال کی بات کر رہی ہو، ابھی تو پاکستان عروج کی طرف نہیں چلنا شروع ہوا، تو زوال کہاں سے آیا ہمارے پاس. تو ہم دیکھیے لوگ تو بالکل ابھی انشاءاللہ انتظار کبھی نہ میں ہیں. آئے گا زوال. جی نہیں آئے گا جی. آپ بالکل جی، فرماتے تھے کوئی کہ بالکل. دیکھو انتظار ہی کرنا ہے نا تو اچھے وقت کا کیا کرو، برے وقت کا نہ کیا کرو. بلا شبہ بالکل اتنی خوبصورت بات آپ نے کی کہ وہ بالکل انتظار ہی، اگر ہماری قسمت میں انتظار ہی کرنا ہے تو پھر اچھے وقت کا کریں اور کوشش کرتے چلے جائیں کہ ہم انشاءاللہ بہترین اس پہ ہوں. دو باتیں ضرور آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گی کہ ایک تو بہت کامن پوائنٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام کو صحیح ہونا چاہیے. اس پہ یہ ہے کہ تعلیمی نظام کی صحیح کا سمت کو صحیح کر دینا ضروری ہے. اگر ہم اپنے وحدت عمل بھی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو ہی نہ درست کریں، اس کی سمت کو صحیح کریں.
تب ہمارے بچے بجا جو ہیں وہ اس سمت کو لے کے چلیں گے. ہم نے تو ایک ایسا نظام بنا ڈالا ہے کہ بچے صبح سے لے کے رات تک یونیورسٹی میں بیچ میں گھنٹوں بیچارے خود بھی تھک جاتے ہیں. تو جب وہ ان کا ذہن ہی اتنا تھک جاتا ہے تو کیا اس پازیٹیوٹی کو لے کے جاتے ہیں اور کیا پھر زیادہ تر گریڈنگ کا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہی بہت ہی خوبصورت کہ ہم توڑنے والی قوتوں کے بجائے ہم جوڑنے والی قوتوں کی طرف کا کیوں نہ سوچیں. ہم نے سوچنا ہی ہے تو ہم اچھی امید کا کیوں نہ سوچیں. ہم نے جاننا ہی ہے تو ہم بے ایک شک مضبوط بے شک پاکستان کا کیوں نہ سوچیں. بے سر شک سر بہت شکریہ سر, اتنی خوبصورت آپ کی باتیں. اور واصف علی واصف صاحب کے بیٹے ہونے کے حوالے سے تو ہم نے بہت خوبصورت سی آپ کی باتیں میری سنیں. اور دوسرے ڈاکٹر نوید صاحب, میرے خیال میں ان کا جو ہے وہ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہمارے دو اور بھی بہت ہی اچھے اسکالرس تھے جن میں ایک نعمان صاحب تھے اور ہمارے پاس دوسرے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب تھے. لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ جس جگہ پر تھے اس جگہ پر ان کا کنیکشن ہم سے نہیں ہو سکا, تو اس وجہ سے وہ ہمیں اس طرح سے جوائن نہیں کر سکے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم صحیح. اینڈ جو ہیں وہ انشاءاللہ آصفہ صاحبہ ہمارے اس پروگرام کا ان کی خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ ڈاکٹر بشریٰ فرقان صاحبہ, آپ تو خود سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور خوش گفتار ہیں کہ آپ کی باتیں سن کے تو لگتا ہے کہ میں خاموش ہی ہو جاؤں. لیکن بہت شکریہ نہیں ایسا نہیں, یہ تو خوبصورت باتیں. اور مہمانان گرامی جو آج تشریف لے کر آئے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں اور ہمارے پلیٹ فارم کو ایک ٹائم دیا. آج کی نئی نسل کو بہت ساری جو ہے, میری کل کسی کے ساتھ بات ہوئی تھی تو وہ بھی نئی نسل ہی کہوں گی, تھے تو یہی 30+ اور سم تھنگ, لیکن بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے آج کے جو یوتھ کے بچے ہیں وہ ان چیزوں سے کافی انویئر ہیں. اور ہمارا جو آج کا پروگرام تھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں بھی ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کے اوپر کچھ پروگرامز رکھیں گے ٹو برنگ آؤٹ دس لائک جو پہلے ہوا اور پاکستان کس وجہ سے معرض وجود میں آیا, پاکستان کو بنانے کے پیچھے کاوشیں, اور اس کے بعد ابھی بھی جو ہم ابھی بھی بیسکلی جیسے ابھی صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ ابھی تو عروج کی طرف بھی ہم نہیں گئے, تو ہمیں عروج کی طرف کس طرح سے جانا چاہیے, ہمیں ابھی بھی رہنمائی کی ضرورت ہے. اور بہت ہی شکر گزار ہیں آج آپ کے قیمتی وقت میں سے, آپ نے قیمتی وقت دیا ہمارے پلیٹ فارم کو. تو جناب ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. آصفہ رحمان علی اور بشریٰ فرقان صاحبہ, صاحبزادہ صاحب اور بہت سارے ہمارے 3-4 اور لوگ تھے جو کہ نہیں آ سکے نیٹ ورک کی وجہ سے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئیں گے, اور تب تک کے لیے فی امان اللہ, اپنا خیال رکھیے گا, بہت ساری دعائیں, جیتے رہے, خوش رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی, بہت